अब आप भी देख लें, एक करामत उसने की है, एक हमारी करामत भी देख लेना, क़यामत तो कायम हो सकती है, ये किसी आलिम दीन के सामने नहीं बैठ सकता, उसकी वजह एक्सपोज हो जाएगा। अपने एक्सपोज होने के डर से नहीं बैठता, लेकिन फिर भी एक्सपोज हो रहा। रुको जरा, सबर करो, आजा आजा। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज हिशाम इलाही ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला यहाँ मौजूद होते, अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जो आपसे उन्होंने की थी। बहरहाल मैं तो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरते हुए लाइव आ गया हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये ऑफर जो है वो गैर महदूद मुद्दत के लिए होनी चाहिए, उम्मत के वसीतर मफाद की खातिर। और हिशाम भाई इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और हम बैठ के बात करेंगे एक अच्छे माहौल के अंदर, एक रिस्पेक्टेबल महजब दुनिया के अंदर जिस तरह लोग गुफ्तगू करते हैं एक एंकर के जरिए, तो इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे एक किसी कॉमन टॉपिक के ऊपर। वजाहत भाई, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली दफा भी आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि जी अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश रखते हैं कि इंजीनियर साहब के साथ मैंने बैठना है जी। तो मैं आप लोगों के कहने पर आ गया और वो नहीं आए। आज उम्मीद है कि वो आए हुए होंगे, अगर आए हुए तो मेरी तरफ से उनकी खिदमत में सलाम अर्ज कर दीजिएगा। अली भाई, आज भी वो बावजूद उनकी ख्वाहिश भी थी, उन्होंने ही इसका इसरार किया था, लेकिन वो उनकी कोई मसरूफियत होगी, उसने जन अगर हम रखें तो वो नहीं आ सके हैं, और डर गया दूसरी उनकी छुट्टी हो गई है, तो अगर और डर गया ही है किसी दिन अवेलेबल है और मीम्स बढ़न गया और डर गई है जी। मेरी तरफ से तो इंशाल्लाह टाइम क़यामत तक है, जब चाहें वो आपके प्लेटफॉर्म पे लाइव बैठना चाहें किसी भी टॉपिक के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पहले ख्वाहिश का इजहार किया बिल्कुल, और आपने वही कुंडी लगा के मुझे अपने चैनल पे बुला लिया, मैं तो आ गया फौरन। जिन चीजों के ऊपर तुम मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो वो एग्जैक्टली कुरान, बुखारी और मुस्लिम के मुताबिक है। उससे बढ़कर तुम्हारे नजदीक, हमारे लिए तो कुरान और सुन्नत काफी है, तुम्हारे बुजुर्गों के अकवाल से मैंने वो सारी बातें बता दी। इसके बाद कौन सी गुंजाइश रह गई है कि तुम भागो? जड़ें बढ़ो ना, आओ मैदान गल करो, जवाब दो उन बातों का। वो देखो जो एक गला फाड़ने वाला मौलवी, ठीक है जी, हालत देखें उस बंदे की, उसने तो जिंदगी मौत का मसला बनु मैया को बना लिया हुआ है, ठीक है ना। और ये हालत हो गई है कि इनकी जुबानों से अल्लाह ताला कैसे इनकी गलाजतें उगलवा देता है। एक हदीस गढ़ी हुई, बुखारी शरीफ की हदीस को उसने ये बोल दिया। कभी रफुल यदैन की हदीसों को कोई वाबी बोलेगा गढ़ा हुआ। ये जब तक अंदर फतूर इतने लेवल पे ना हो ना कि जुबान से उगलना शुरू कर दे बंदा, ये गटर भरता है तो ये उगलता है, ये ना समझे कि ये गलती से निकला है उसके मुंह से, वो अंदर खुमार है जो निकला है। फिर बाद में उसे एहसास हुआ कि वो इंजीनियर पकड़ लिया, कहता नहीं हदीस तो ठीक है, मफहूम गड़ा है। तू 10 मफहूम के है, आया ना दाढ़ थले 10 के ही मफहूम, चल तू 10 दे, इस हदीस का मफहूम बयान कर दो। कहते हैं जी वो नबी इस्लाम ने फरमाया हजरत अम्मार के बारे में, वही है अम्मार, अफसोस है अम्मार। वो 2812 हदीस मशहूर जमाना 2812। हाँ, नबी इस्लाम मस्जिद नबी की तामीर के दौरान साहबा कराम हेल्प आउट कर रहे हैं, बाकी साहबा ने एक एक पत्थर उठाया हुआ है, अम्मार इब्न यासिर ने 2 पत्थर उठाए हुए हैं, 50+ एज है। हुजूर वो पत्थर अपने वाले नहीं समझने, बड़े वाले पहाड़ी पत्थर, ईंटें नहीं है। हुजूर को इतना प्यार आया, आपने अपने मुबारक हाथों से सर और दाढ़ी से मट्टी झाड़ी और फरमाया वही अम्मार, अफसोस अम्मार, तक़्तुलुहु फ़िअतुल बाग़िया, तुझे एक बागी गिरोह कत्ल करेगा। यदऊहुम इलल्लाह, और एक हदीस में है यदऊहुम इलल जन्ना, वो पुकार रहा होगा, बुला रहा होगा अल्लाह की तरफ और जन्नत की तरफ उनको, यानी वो बागी जमात को। वयदऊनहु इलन नार, और वो जमात जो है वो दोज़ख की आग की तरफ बुला रही होगी। अब ये इतने सख्त अल्फाज, ये हदीस तो पहले से मौजूद थी, इसका फार्म बयान किया हुआ है मुहद्दिसीन ने कि कोई भी जो हराम काम है वो जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इन्होंने तो नहीं शरह बयान करनी, मैं कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ, आज फिर कर देता हूँ। झूठ बोलने वाला
جہنم کی طرف جانے والا عمل کر رہا ہے، اس کو جہنمی نہیں کہتے، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، عمل جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی، اور اپنے حکمران کی بھی، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں۔ ساتھ ہی آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے۔ تو سیدنا علی خلیفہ راشد تھے، ان کی اطاعت واجب تھی، اس وجہ سے یہ بات ہوئی کہ وہ خلیفہ راشد کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب پرفتن دور آئے تو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، تہاڈی جماعت المسلمین نہیں، جب خلیفہ راشد ہو اس کو پکڑ لینا۔ حتیٰ کہ مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو اسے قتل کر دو، اور یہ تو قرآن میں بھی ہے سورۃ الحجرات کے اندر، اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ اسی کے تحت تو جنگ صفین لڑی ہے سیدنا علی نے۔ تو وہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے جی فئۃ الباغیہ، ترجمہ ہی نہیں کر رہے فئۃ الباغیہ دا، اور حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے ہاں۔ اب وہ تعویل یہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے ویسے معاذ اللہ لفظ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ہوتا ہے، معاذ تو نام ہوتا ہے نا، سعد ابن معاذ، یہ میم کے اوپر زبر ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس نے اس پہ بھی معاذ اللہ کہا حدیث پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ وہ گروہ حضرت معاویہ کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ۔ او معاذ اللہ الگ ہے، حدیث تو تیرا معاذ اللہ تو پڑھا ہے، یہ گستاخی ہے۔ ہم آپ پہ 295C نہیں لگوائیں گے، ہم آپ کو دعوت توبہ دیں گے، یہ ہمارا کام نہیں FIR کٹوانا یا کسی کی لائف کو ونریبل کرنا۔ ہم آپ کو کہیں گے آپ اعلانیہ آ کے توبہ کر لیں، اور ویسے انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے آ کے کہ میں حدیث پہ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن وہ ذرا دوبارہ دیکھیں آپ نے حدیث پہ بھی معاذ اللہ بولا ہوا ہے، اس کی الگ سے معافی مانگیں، ہاں کہ جو حدیث پہ میں نے بولا تھا بس ٹھیک ہے، توبہ قبول ہے۔ ہمارے نزدیک تو جو بھی بندہ بڑے سے بڑا بھی کوئی گناہ کرتا ہے توبہ کر لے کافی ہے، ہم نے کیوں FIR کٹوانی ہے اس کے اوپر۔ اب اگے ٹورو دی شرح بیان کرو، وہ پھر مشکل بن جائے گی۔ چلیں جو آپ کے علماء لکھ گئے نا وہی بیان کرتے ہیں، ہوں نہ کریو، کہتے اسلاف کا راستہ چھوڑ دیا، آپ کے اسلاف نے جو کچھ لکھا ہے وہ بیان کر دیں۔ وہ پھر یہ تو نہیں بیان کرتے تھے، پھر میں نے بیان کیا کہ یار ان کے اسلاف تو بہت کچھ لکھ کے گئے ہیں جو ان کی کانپیں ٹانگیں گی، وہ میں نے ایک ایک کر کے دکھایا۔ وہابیوں سے شروع کرتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب کے جو بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول، میں نے تو گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوائی، 200 سال پرانی کتاب، اردو ترجمے سے یہ چھاپ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بری کر دیا۔ اب دیکھیں کیا جملے وہ لکھ رہے ہیں، یعنی وہ پورے کا پورا نیریٹو یہ مان رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ بازی چل رہی تھی۔ پھر انہوں نے لکھا بنو امیہ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی کے لیے تنقیص کے جملے بولتے رہے، سب و شتم کرواتے رہے، اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا۔ پھر انہوں نے مسند احمد کی وہ حدیث لکھی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ وہ عمار قتل ہو گیا، یہ کہہ رہے ہیں جی باغیوں نے مار دیا ہے، خارجیوں نے مار دیا ہے، اوے جیت کی فوج نے مارا ہے وہ تو مان رہے ہیں۔ ایک نکی ہی حدیث میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر ابو الغادیہ نے مارا ہے، اصحاب شجرہ والا صحابی ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا اسے وہ حدیث کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جو اصحاب شجر ہیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی، وہابیوں کے امام، اس دور کے امام بخاری 1999 میں فوت ہوئے، سعودیہ کے محدث اعظم رہے، البانیہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ یہ تعویل مشکل ہے، جب رسول اللہ کا حکم خاص آ گیا تو اس کی فضیلت اصحاب شجرہ والی اٹھ گئی کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ میں نے تو نہیں شیخ البانی سے یہ لکھوایا، ٹھیک ہے، شیخ البانی کو یہ رافضی بھی نہیں کہہ سکتے، ہاں انہوں نے نہ ناسبیوں کو چھوڑا ہے نہ رافضیوں کو چھوڑا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے۔
نہیں فتوے چاہیے نیم رافضی فل رافضی والے. تو وہ محمد بن وہاب کے بیٹے نے عبداللہ نے کہا کہ یہ حدیث کہ عمرو بن عاص جب آئے تو حضرت معاویہ نے کہا تم اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو, ہم نے اسے مارا ہے, اس کو تو علی نے مار دیا ہے, ہمارے نیزوں کے درمیان لا کے پھینک دیا ہے, نہ یہ ساتھ لے کے آتا تو نہ وہ قتل ہوتا, نعوذ باللہ. اتنی دور کی تعویل بھی نہیں کہنا چاہیے, 180 ڈگری. تو جب مولا علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے کیا, نعوذ باللہ, کہ نہ لے کے آتے احد میں اور نہ وہ شہید ہوتے. ایک فرضی بات حضرت علی نے کی, موٹا دماغ جن کا ہونا ان کو سمجھانے کے لیے. اگر یہ بات میں کرتا, یہ کہتا ہے دیکھو جس نے فرضی بات کی تو گستاخی ہو گئی کہ حضرت حمزہ. بھائی جب ہم ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ گستاخی نہیں ہوتی. حضرت علی نے بھی تو فرضی بات کی نا کہ حمزہ کا قاتل پھر رسول اللہ تھے. یہ پھکی دی مولا علی نے, کیسی زبردست پھکی دی, آج تک ڈکار آ رہے ہیں. ہاں اس لیے میں نے کہا میرا نام ہی علی ہے, ذہن رکھنا. ایک نا علی, دوسرا اولاد میں منگولا دیا. ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے, اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول. جب کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے, تو آج آپ کے جو جعلی صوفیاء ہیں نا ان کو علمی طور پہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہم ایڈریس کر رہے ہیں. تو وابی اپنے گھر کی پہلے خبر لینا, جواب دیں. آج تک کسی وابی نے جواب دیا ان باتوں کا؟ اس کتاب کو بھی نہیں وہ ڈسکس کرتے, ڈرتے ہیں. تو ان کی کتنی بار بولتی بند ہو تو آپ کو یقین آئے گا کہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. بالکل کلیئر کٹ ہے, بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. پھر وہ بار بار موبائل لے کے چیلنج کر رہے ہیں. میں نے اس کو ایک کہا تھا کہ تو موبائل والی حدیث ممبر سے بیان کر دے, ٹھیک ہے تو ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں بیان کرنے لگا. اور میں نے کہا تھا وہ بیان کرنی ہے اور ساتھ اس کی شرح اور سلف کا فہم ابن تیمیہ نے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں منہاج السنہ میں کیا لکھا ہے وہ بھی بیان کر دینا ہے. ٹائم قیامت تک ہے, کر بیان. جواب دے رہے ہو, کہتے ہیں وہ شرح کے پیچھے پڑ گیا اور کہتا ہے حدیث بیان کرو. یار اہل حدیث سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہیں کہ نا, تو انہوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی جڑا فتاوی عالمگیریہ پڑھنا شروع کر دو. میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث 6220 بیان کر دو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. نہیں بیان کر سکتے, اس میں وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. ہمارا معاویہ نے حکم دیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہ کرے. اے جی وہ سب کا مطلب نہ جی تنقید بھی ہوتا ہے. ہاں رکو ذرا صبر کرو. 6229 9 حدیثیں آگے چلے جاؤ تو وہ سب کا ترجمہ ہوا ہے لعن اللہ ابو تراب. جی تنقید نہیں, لعنت کے الفاظ ہیں. بنو امیہ لعنت کرواتے تھے ممبروں سے. تقی عثمانی صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی, انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں, ایک بخاری میں ملتی ہے اس میں بھی سب کا لفظ ہے. حالانکہ بخاری کی 3703 حدیث مسلم میں بھی موجود تھی, وہاں لعن اللہ ابو تراب موجود تھا, لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حدیث وہ نقل کرتا. یا تو یہ جاہل تھا, اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا طریق مسلم میں ہے, یا پھر یہ منافقت کر رہا تھا. چلے ہم دوسرا معنی نہیں لیتے, ہم کہتے ہیں جاہل ہیں. یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء جاہل ہیں. اگر یہ معنی نہیں لینا پھر یہ لوگ کہ یہ منافق ہیں, چھپاتے ہیں, علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں اور لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کے تحت جب تک کہ یہ حق بیان نہ کرے. اور آخرت میں جامعہ ترمذی, ابو داؤد اور مشکات کے اندر بھی حدیث ہے, اس کے تحت ان کے منہ میں آگ کی لگام قیامت کے دن ڈالی جائے گی. ساری چیزیں فٹ ہوں گی نا. پھر فیصلہ کر لو کیا ماننا ہے, ان کو جاہل ماننا ہے یا منافق ماننا ہے, آپ خود ہی فیصلہ کریں. تو وہ چیزیں یہ نہیں بیان کر سکتے. سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا. 3 باتیں ایسی میں نے سن رکھی ہیں, مجھے ایک بھی مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. سن معاویہ, جب غزوہ تبوک کا موقع آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے تھے, حضرت علی رو پڑے. پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ جنگ میں ساتھ نہیں جا رہے تھے, حضور نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا. دوسرا موقع خیبر کے موقع پہ فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس خوشی میں سوئے نہیں کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا, اور صبح مولا علی کو حضور نے بلا کے وہ جھنڈا دیا. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی زندگی میں امارت کی خواہش نہیں ہوئی تھی سوائے اس دن کے کہ وہ جھنڈا مجھے مل جاتا. جی. اور تیسرا موقع جب نجران کے عیسائی آئے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیت مباہلہ نازل ہوئی, نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹوں کو لے آؤ, اپنے گھر والوں کو لے آؤ, عورتوں کو لے آؤ, خود بھی آ جاؤ, اور اوپن میدان میں جو ہے وہ
اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں تو رسول اللہ سیدنا علی، حسن، حسین، سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے اور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. حالانکہ حضور کی 9 بیویاں تھیں اس وقت، کسی کو نہیں ساتھ لے کے آئے. اس میں تو تھا عورتوں کو بھی لے آؤ، سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے، اسپیشل پروٹوکول دیا. یہ 3 فضائل ہیں جس کی وجہ سے میں کبھی علی کو برا نہیں کہوں گا. اور ابن ماجہ میں تو آگے 4تھی فضیلت بھی آئی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، غدیر خم کا بھی ذکر کیا. اور یہ سیم سند مسلم شریف کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں موجود ہے. اس میں سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا آگے کہتا ہے کہ جتنے دن معاویہ پھر مدینہ شریف رہے، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. ایسی ڈانٹ پلائی میرے باپ نے. لہٰذا امام نووی نے جو کہانی کرائی تھی نا کہ وہ فضیلت سننا چاہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں، آپ مجھے کوئی حضرت علی کے فضائل سنائے میں ان کو قائل کروں، کڈی دور دی کہانی. اور نووی 800 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. اس کا حال یہ ہے حدیث کی شناسائی کا کہ وہ کہہ رہے فضیلت سننا چاہ رہے تھے. کاش وہ حدیث پڑھ لیتا سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، پتہ چل جاتا. اس کو بھی یا پتہ نہیں چلا تو یا جان بوجھ کے اس نے کیا. ان نووی کا حال ہے تو تسی تے آج کل دے مولویوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو. کام شروع تو پہندا آیا بھائی. ہاں جب 2 فرقے بن جائیں نا پھر کام ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر آپ نے دوسرے کی غلطیاں بتانی ہے، اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. یہ سمپل فارمولہ ہے. او جی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو. بالکل جی، ہم ہی تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی پہ لعنتیں کروائی ہم ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ہم اسی پہ تو عمل کر رہے ہیں. تم تو یہ حدیث پوری نہیں بیان کر سکے. مسلم میں یہ پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی حضرت خالد بن ولید نے. تو حضور نے کہا خالد تو میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آدھا کلو، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ چٹیل، اس کے برابر سونا بھی کوئی خیرات کر دے، ایک صحابی کی اتنی سی گندم اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے سونے کے اعتبار سے آپ کیلکولیٹ کریں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عمار ابن یاسر کو اگر کمپیئر کروائیں تو کروڑوں اربوں معاویہ اسٹیبل جتنی جگہ پہ پورے ہو جائیں گے سونے کی قیمت کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں. احد پہاڑ کو تو آپ چھوڑ دیں، حضرت عمار کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں بات ہو رہی. یہ تو سب سے پہلے حکم ہی ان لوگوں کا تھا. یہ بھی حدیث آدھی تم لوگوں نے بیان کی، پوری حدیث بیان نہیں کر سکے. خیر اس پہ میں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں. حنفیوں کو بار میں نے بھی تازہ ایک تحفہ دیا ہے. کہتے جی علی بھائی کہتے ہیں جی کہ میں اس دور میں ہوتا تلوار اٹھا لیتا. تو بھائی کیا کرتا؟ اور مولا علی میری ڈیوٹی لگاتے تو میں نے نعرہ حیدری لگانا تھا نا. ہاں میں نے سیاست معاویہ زندہ باد تو نہیں کہنا تھا، میں نے تو کہنا تھا خلافت راشدہ حق چار یار. ہاں بھائی حضرت علی نے اہل جمل پہ تلوار اٹھائی، اہل صفین پہ اٹھائی، اہل نہروان پہ اٹھائی، تو وہاں میں نے نیوٹرل تو نہیں ہونا تھا. ہاں میں نے تو ماننا تھا جاہلیت کی موت مر جاتا. مسلم شریف میں حدیث ہے جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. میں تو بیعت توڑ کے تو گناہگار ہوتا. تو ماننا تھا اولی الامر منکم، سورہ النساء نمبر 59. اور پھر دوسری بات اس زمانے میں تو ہم بھی صحابی ہوتے، اور جب 2 صحابہ لڑ پڑے آپ نے تو بولنا ہی نہیں بیچ میں. چلو نہ سو اتنوں آئے ہو نا داڑھ تلے، اندازہ کر. اور بےمانی یہ ہے، وہ کراچی کا جو مفتی ہے وابی دیوبندی اور جو لاہور کا وابی اہل حدیث ہے، دونوں نے میرا کلپ آدھا کاٹا، اس میں آگے الفاظ تھے. یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اس سے بھی کوئی نہیں، اتنا اصل مسئلہ جو آپ نے کہا ہم اپنی زبان کھولیں گے. میں نے کہا زبان کھولیں گے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی زبان حدیث کے مطابق کھولیں گے. انہوں نے کہا کہ زبانیں کھولیں گے، اگلا حصہ ہی کاٹ دیا. تو میں زبان نہ کھولوں؟ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب انہوں نے نیا ڈکوسلا بنایا ہوا ہے، ان کو چھپا لیتے ہیں جا کے اہل جمل کے پیچھے. وہ جی حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ بھی، او بھائی ان کا سٹیٹس بالکل ڈیفرنٹ ہے، ان کو تو مولا علی نے معاف کیا ہوا ہے. جی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے بارے میں نفرت نکال دے گا اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ میرے عثمان بن عفان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں
مولا علی نے تو ان کو بالکل کلیئر کٹ چٹ دے دی ہے، وہ تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے. حضرت زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے تھے، المستدرک للحاکم کے اندر احادیث موجود ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حاکم کے اندر موجود ہے، مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مار کے شہید کر دیا. لیکن اہل صفین کو مولا علی نے معاف نہیں کیا. قنوت نازلہ پڑی ہے، اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ و عمر ابن عاص و اشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر بن عاص اور ان کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور ان کے شیعہ کو برباد کر، آمین.